अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिल अव्वल का महीना है और हम सब इस महीने में इस तरह की मुख्तलिफ़ गैदरिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक भी अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत के इजहार और उसके तकाज़ों के ऊपर है। आपको टॉपिक का टाइटल हमने दिया था हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होते हुए हम सब इस बात को समझते हैं कि हम सब किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम ये सीख कर जाएंगे कि हमें इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना कैसे सिखाया है, ये मोहब्बत कितनी ज़रूरी है और क्या ये मोहब्बत सिर्फ़ इमोशनल अटैचमेंट की हद तक होनी चाहिए या इससे बढ़कर भी इसकी कोई मैनिफेस्टेशन हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। हमारा ऐसी क्लासेस में आने का मेन एक ही मकसद होता है, टाइटल देखकर आएँ या किसी के बुलाने पर आएँ या आप अपने अम्मी अब्बू में से किसी के कहने पर आएँ, कोई भी रीज़न आपका हो या इंस्टीट्यूट ने आपको इनवाइट किया हो, लेकिन जो हम सब का एक ही रीज़न है वो एक ही जैसा होता है और वो ये कि हम इस तरह की जगहों पर आते हैं ताकि हमें अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की क्लोजनेस नसीब हो। और हमारा इन जगहों पर आने का बाकी जो भी मकसद होता है वो दूसरे दर्जे पर चला जाता है, तीसरे दर्जे पर चला जाता है। हम सब भी यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें अल्लाह की क़ुर्बत, अल्लाह की क्लोजनेस, अल्लाह की मोहब्बत महसूस हो, इसलिए कि हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है कि जो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है अब आप और मैं उससे भी मोहब्बत करें। और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपने कई अहादीस सुनी, आपने कई मरतबा कुरान में कई आयात ऐसी पढ़ी हैं और कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो आपके जहन में ऐसे इस वक्त भी ताज़ा हैं कि अगर मैं आपको एक फ्रेज़ भी याद कराऊं तो आपको इस फ्रेज़ से पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ अतीउल्लाह की बात की है, साथ साथ अल्लाह ताला ने अतीउर रसूल की बात की है। अल्लाह ने कहा मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करना हमारे लिए लाजमी है। आप यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की एक बड़ी वजह वो ये है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हूँ। आपने कई अम्बिया के और कई लोगों के मुख्तलिफ़ टाइटल्स सुने हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि खलीलुल्लाह किसका टाइटल है तो आप सब लोग बता सकते हैं खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो टाइटल दिया वो कलीमुल्लाह का था, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का दिया। हज़रत अली का टाइटल आप सब जानते हैं असदुल्लाह। इनमें से कोई भी टाइटल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। आपका टाइटल था और आपका टाइटल है हबीबुल्लाह। आप अल्लाह के बिलवेड हैं, यानी अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। तो ये एक पहली रीज़न है जिसको इस महीने के एंगल से या इस महीने में दोबारा से इस फ़िलासफ़ी को रिवाइव करते हुए, अपने आप को बताते हुए और अपने आसपास अपने दोस्तों को और अपने यंग क्राउड को बताते हुए हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दोबारा से ताज़ा कर सकते हैं। तो एक रीज़न है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का, इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत करता है। दूसरा रीज़न जो हमने याद रखना है कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत क्यों करनी है, और ये रीज़न भी समहाउ अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है जाके। वो हस्ती जिसने बहरहाल अपनी ज़िंदगी के हर एंगल से हमें
اللہ کے قریب آنا سکھا دیا ہو، وہ ہستی جس نے کانسٹنٹلی ہمیں اللہ کے ساتھ امید کے دھاگے میں باندھ دیا ہو، وہ ہستی جو کانسٹنٹلی ہمیں توبہ کرنے کی موٹیویشن دلاتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے ہمیں بتا دیے، وہ ہستی جنہوں نے نہ صرف ہماری ریچولسٹک عبادات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں بہترین گائیڈنس دی، بلکہ اللہ کے رسول وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہماری دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو بھی ایسی خوبصورتی سے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ اور میں جائے نماز پر نہ بھی کھڑے ہوں تب بھی ہم بہترین طریقے سے شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بندگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے کئی طریقے بتائے۔ ایک اور وجہ جو آپ کو مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، جس کو اگر آپ سنوپسس کی حد تک دیکھیں اور آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو ایک سمری کی طرح دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں نہ کریں، کئی اینگل ہیں۔ اگر آپ پوری زندگی، پوری بایوگرافی رسول اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ وہ واحد ہستی تھی کہ جن کی پیدائش کے اوپر مکہ سے لے کر سیریا تک لوگوں کو نور نظر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت اور پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ آپ امام الذہبی کی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ایسے کئی معجزات، مختلف واقعات صحابہ سے روایت کرتے ہوئے آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس راستے سے آپ گزرا کرتے تھے اس راستے سے درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس درخت کا قصہ کئی مرتبہ پڑھا ہے جس کے پاس، جس کے سہارے، جس پر لین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں۔ جب آپ کے لیے ممبر، ایک پلپٹ بنوا دیا گیا لکڑی کا اور آپ اس پہ شفٹ کر گئے، تو اس درخت کے لیے آتا ہے کہ یہ درخت لٹرلی ایسا رویا کہ صحابہ نے بھی اس کے رونے کی آواز سنی۔ تو یہ اللہ کے رسول تھے۔ ہم کیوں نہ ایسی ہستی سے محبت کریں کہ جن سے نہ صرف انسان بلکہ آس پاس کی اور مخلوقات نے محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جانور ذبح ہونے کے لیے اپنی گردنوں کو خود آپ کے سامنے سرنڈر کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل اور سینے کاٹ لیتی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو انہوں نے ان الفاظ میں ایمبیڈڈ رکھا۔ وہ ہستی جس کو آخری انسان تک اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ ہستی جن کے اوپر اللہ کا فائنل کلام، جو اللہ کے کلام کا کلائمیکس ہے، انسانیت کی گائیڈنس کا کلائمیکس ہے، وہ نازل کیا گیا۔ تو یہ مختلف وجوہات، مختلف فیکٹرز ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور ہم یہ کانسٹنٹلی بچپن سے باتیں اپنے کانوں میں سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم اللہ کے رسول سے اس محبت کو بڑھائیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کے لیے جس لفظ کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ لفظ حب ہے، ہا با با۔ حب سے ایک اور لفظ بنا ہے جس میں ہا کی زبر آتی ہے، حب۔ حب کہتے ہیں دانے کو، سیڈ کو۔ یعنی حب ایسی محبت ہوتی ہے جو دن بدن گرو ہونے کا پوٹینشیل رکھتی ہے۔ جیسے سیڈ میں پوٹینشیل ہوتا ہے درخت بننے کا، اب چوائس آپ کے پاس ہے۔ آپ نے بیج لے کر، آپ نے سیڈ لے کر میز میں اپنے سامنے رکھ لیا کتابوں کے اوپر، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس کا درخت بن جائے۔ درخت بنے گا؟ آپ کے ہاتھ میں سیڈ ہے، چلیں آپ کے پاس آم کا بیج ہے، آم کے درخت کا بیج ہے۔ آپ اس آم کے درخت کے بیج کو اپنی ٹیبل پر، اپنی کتاب پر رکھ کے کہتے ہیں اب میں دیکھتی ہوں یہ درخت بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بنے گا درخت؟ کیسے بنے گا درخت؟ جب آپ اس بیج کو سرٹن اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ نرشمنٹ دیں گی جو ریکوائرڈ ہے تاکہ پوٹینشیلی وہ درخت باہر آ جائے۔ بالکل اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان صرف بچپن سے جس محبت کو لے کر بیٹھا رہے گا وہ حب گرو نہیں ہوگی، وہ محبت گرو نہیں ہوگی جب تک آپ پراپر نرشمنٹ اس کو نہیں دیں گے۔
پوٹینشلی اس محبت کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا پورا جذبہ اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو پراپرلی نرش کرنا ہے. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں؟ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا یہ کسی حد تک حب فطری ہوتا ہے، یعنی یہ ہماری نیچر کے اندر بلٹ ان چیز ہے. جیسے اللہ سے محبت ہر انسان کو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خالق کہہ لیں، خدا کہہ لیں. جس مذہب نے اللہ کو کیپٹل جی سے لکھ کر مینشن کیا، جس مذہب نے اللہ کو اللہ کہا، جس مذہب نے اللہ کو خدا کہا، جس مذہب نے اپنے اپنے طریقے سے اس اللہ کو جس کو ہم کریٹر اور اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم رب کہتے ہیں، انہوں نے اس کو جو نام دیا وہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. جتنے مذاہب بھی آپ کو دنیا میں اس وقت ملتے ہیں، ہم مذاہب کی بات کر رہے ہیں، ریلیجنس کی بات کر رہے ہیں، ہم ان فلاسفیز کی بات نہیں کر رہے جو گاڈ لیس ہیں. جو مذاہب ہیں، سب مذاہب میں ایک سپریم ہستی ہے، اور وہ سپریم ہستی وہ اللہ کو ہی کہتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں اس کے شریک ٹھہرا لیے ہیں. جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تمام مذاہب میں جو بھی سپریم ہستی کے مقام پر آپ کو ہستی نظر آئے گی، اصل میں وہ اللہ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں، اور امام ابن القیم الجوزی نے اس کی تائید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کسی حد تک انسانی فطرت میں بلٹ ان ہے. انسان اللہ سے انکلائنڈ ہو ہی جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. دس از حب اختیاری. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو وقت لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جس شخص سے آپ اس محبت کو کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کے لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہوتا ہے. کسی انسان سے محبت اسی وقت ہوتی ہے نا جب آپ اس کو جانتے ہیں. ایک ہے کسی انسان کا اچھا لگنا دور دور سے، اور ایک ہے کسی انسان کے ساتھ ایسے وقت گزارنا کہ اس کی اچھائیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے محبت ہونے لگ جائے. یہی انسانوں کے اندر بھی پیٹرن ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے لوگوں کی اچھائیاں آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو ان سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیم از دا کیس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے. آپ کا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، معاملات نبھانا، دشمنوں کے سخت سے سخت گفتگو کے اوپر اور اٹیکس کے اوپر بہت ہی میچور رسپانس شو کرنا، فیملی والوں کو ڈیل کرنا، تکلیف کے اندر بھی اللہ کو نہ بھولنا، مشکل اور بھوک کے باوجود نمازوں کو اور اپنی عبادات کو نگلیکٹ نہ کرنا. صحابہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، اسی لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی. اور وہ اللہ کے رسول جن کے لیے ہم نے صرف اشعار سنے ہیں، پوئٹری سنی ہے کہ آپ کے ہاتھ ایسے تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا کمپلیکشن ایسا تھا، آپ چلتے ایسے تھے، آپ بات ایسے کرتے تھے. صحابہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا. ہم نے تو صرف اشعار کی شکل کو ہی اپنے لیے ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن بنا لیا ہے، اس لیے کہ ہم محروم ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانی ہے آج، اگر اس حب کو بڑھانا ہے، تو امام ابن القیم کی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو سمپل طریقہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے. ایک کتاب زندگی میں پڑھنا شروع کی، وہ مکمل ہو جائے ایک اور کتاب شروع کر دیجئے، ایک اور کتاب مکمل ہو جائے ایک اور کتاب شروع کر دیجئے. دیر از نو کمپلشن کہ آپ صرف اسپیسیفک ریڈر کی ہی کتاب پڑھیں گی اور صرف ایک ہی کتاب پڑھیں گی. آپ سیرت رسول پر جتنی کتابیں پڑھیں گی، آپ کو اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی محسوس ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی. آپ نے ایک اسپیکر کو سن لیا سیرت النبی پر، سیرت رسول پر، اب کسی اور کو سنیے. یہ زندگی میں ہمیشہ شامل رہنا چاہیے along with other activities. پڑھنا لکھنا ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، کم ہو گیا نا ہمارا، کچھ لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے. تو پڑھنا کہاں سے شروع کریں؟ بہت سی خواتین کہتے ہیں کہ ہم کون سی کتابیں پڑھنا شروع کریں. سب سے بیسٹ کتاب جس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، ہمیشہ جس ٹائٹل کے انڈر آپ کے پاس بہت سی کلیکشنز ہو سکتے ہیں،
آپ کی سائڈ ٹیبل پر ہمیشہ ایک اس ٹاپک کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک ختم ہو جائے دوسری شروع کر دی جائے، پھر دوبارہ سے پہلی شروع کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول انسان تھے لیکن اپنی عبادت اور اپنے ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی اسپرچویلٹی میں سب سے آگے تھے تمام انسانوں میں. اسی لیے اللہ کو محبوب تھے. آپ کو دکھ ہوتا تھا، آپ کو غصہ آتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، چوٹ لگتی تھی، آپ کا بھی خون نکلا ہے، لوگوں نے پتھر مارے تو آپ کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے. غزوے کے موقع کے اوپر اگر آپ کا آرمر آپ کی چیک بون میں چلا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول ہیں تو خون نہ نکلتا، آپ کا بھی خون کا فوارہ چھوٹا تھا. یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہونے لگ جاتی ہے. بالکل جیسے آپ میں سے جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جتنا قرآن پڑھتا ہے، جتنا قرآن سمجھتا ہے، آخر آپ کو اپنی زندگی میں بار بار مختلف موقعوں پر اللہ یاد آنے لگتا ہے نا. ایک زندگی ایسے بھی گزر رہی تھی جس میں رمضان کے رمضان قرآن کھلتا تھا، ایک زندگی ایسے بھی گزر رہی تھی کہ جس میں صرف قرآن کے ساتھ تعلق تلاوت والا تھا. جب بس تلاوت کا کرنا ہوا اس وقت اللہ یاد آ گیا، باقی پوری زندگی میں ہارڈلی کہیں اللہ یاد آیا. لیکن اگر زندگی میں قرآن کھل جائے، سمجھ آنے لگ جائے، آپ کہیں اس کا علم حاصل کرنے لگ جائیں، تو وہ قرآن سامنے نہ بھی کھلا ہو تو آپ کو اللہ کی بات کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر بار بار یاد ضرور آتی ہے. اور اس کا میجر انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر بہانے سے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اور اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب، وہ گفتگو کے آداب زبان سے نکل ہی جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کو واضح کرتے ہیں. تو رسول اللہ سے محبت کو بڑھانے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں. اللہ نے قرآن میں ایک تقاضا کیا ہے کہ ہماری اللہ کے رسول سے محبت اپنی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے سوال کروں، ہمارے عقیدے میں، مسلمانوں کے عقیدے میں سب سے ٹاپ پر مجھے کس سے محبت کرنی ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. لیکن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو خود بتا سکتے ہیں. ہمارے لیے اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنا نفس، اپنا مال، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ زیادہ تر محبت کے اینگل میں ٹاپ پر ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بجائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو ہمیشہ نکال کر پڑھ لیا کریں جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی حب رسول اور حب اللہ کم ہونے لگ گئے. اللہ نے وہاں پر 8 محبتیں گنوائی ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ 8 محبتیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 8 محبتیں گنوائی ہیں اور اللہ نے کہا ہے احب الیکم، اگر دنیا کی محبت تمہارے لیے زیادہ عزیز تر ہے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، درمیان میں سے پڑھی ہے. آپ میں سے جو پڑھنا چاہے گھر جا کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو مکمل پڑھے. اللہ نے دنیا سے ریلیٹڈ رشتوں کی، گھروں کی اور کاروبار کی، ان محبتوں کے اوپر 2 محبتیں مینشن کی اور پھر تیسری بھی مینشن کر دی. اگر دنیا زیادہ عزیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو اللہ نے ایک طرح کی وارننگ دی ہے، تو پھر انتظار کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں میں اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو اپنی اصلاح شروع کرنی ہے، کسی نہ کسی اینگل سے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو جاننا شروع کیجیے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو سیرت رسول اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہم ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے. ظاہر ہے ان کی اولادوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے،
تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ڈیٹیلز ان کے سامنے نہ آتی اگر ان کو ان کے والدین نہ بتاتے۔ آج اگر ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو یہی ایک عمل لیک کر رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انفارمیشن موجود نہیں ہے، اور اگر یہ انفارمیشن موجود نہیں ہوگی تو ہم اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں انسان خود بخود نیک ہو جاتے تھے۔ جبھی صحابہ کے لیے آتا ہے کہ کیوں سب سے بہترین نیکیوں میں آگے بڑھنے والی نسل تھی، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بہترین ساتھی ملے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی تھی کہ آپ کے ساتھ رہنے سے لوگ خود بخود نیکی کی طرف انکلائنڈ ہوتے تھے، لوگوں کا نیکی کا ارادہ کرنے کا اور نیکی میں آگے بڑھنے کا دل چاہتا تھا۔ ایون اگر آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان میں سب سے ٹاپ صحابی، تمام صحابہ میں سب سے ٹاپ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، بہترین انسان جو انبیاء کے بعد آئے۔ آپ کی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے بہترین انسان جس پر سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا لیکن وہ انبیاء میں سے نہیں تھے، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا۔ اسی طرح ایک نیریشن میں آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو میں ابو بکر کو بناتا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرُ رَبِّي لَأَتَّخَذْتَ أَبَا بَكْرَ، اگر میں کسی کو بھی اپنا خلیل بناتا، اگر میں کسی کو بھی اپنا دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو میں ابو بکر کو بناتا۔ یعنی ابو بکر کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح کیا۔ اتنے نیک انسان تھے، اتنا بیسٹ ایمان ان کا تھا، لیکن وہ بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ جب وہ اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے ہیں تو بہت نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور نیکی کا ارادہ آتا ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو ابو بکر جیسا انسان بھی یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میری ایمان میں کمی ہو گئی، دنیا کی طرف مجھے اٹریکشن محسوس ہونے لگ گئی۔ ہم سب نے وہ واقعہ سنا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا، کہ جب وہ ایک دفعہ مارکیٹ پلیس سے جا رہے تھے اور اونچی آواز میں کہتے ہوئے جا رہے تھے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حضرت ابو بکر پاس سے گزرے، ان سے پوچھا کیا بات ہے حنظلہ، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب میں اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں تو مجھے دنیا یاد نہیں آتی ہے، میرا نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے اور میں نیکی کے ارادے بنانے لگ جاتا ہوں۔ جب میں وہاں سے باہر نکلتا ہوں، اپنے کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں، خاندان میں مصروف ہوتا ہوں تو میرا ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کے لیے اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہے، وہ آپ کو اس وقت یہ بات بتا رہے ہیں اس جملے سے کہ اللہ کے رسول کی ہستی ایسی تھی جو ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اس کا نیک ہونے کا دل کرتا تھا۔ دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ان دونوں سے آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت وہی ہو جائے جو میری محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے سڑکوں میں، گلیوں پر اور تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ہاتھ ملائیں، تم سے مصافحہ کریں۔ اور فرشتے کس جگہ پر آئیں گے اور مصافحہ کریں گے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ رات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جنتیوں کا ڈسکرپشن دیا ہے، یدخلون علیہم، وہ سب لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر فرشتے آئیں گے، یدخلون علیہم فی کل باب، فرشتے ان کے اوپر ہر طرف سے آئیں گے، جنتیوں کے باغ میں آ جائیں گے، جنتیوں کی گلیوں میں آ جائیں گے، جنتیوں کے گھروں میں آئیں گے اور آ کر ان سے سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے اور ان کو دعائیں دیں گے، سلام علیکم طیبتم، تم پر سلامتی ہے اس وجہ سے کہ تم نے پاکیزگی اختیار کی، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہے اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، جبھی تم کو جنت کی نعمت ملے۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ فرشتے آپ سے آ کر مصافحہ کریں، یہ جنت کی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر موجود ہونا، جس دور میں آپ موجود تھے، یہ صحابہ کے لیے وہ وقت اس زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہی تھا۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم جب اس طرح کے چند واقعات بھی سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کریونگ ہونے لگ جاتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت میں موجود ہوتے، تو ہمارے لیے فتنے اتنے بڑے نہ ہوتے،
آزمائشیں اتنی بڑی نہ ہوتی، گناہوں میں ہم اس طرح انوالو نہ ہوتے، اور ہمارے اخلاق اتنے برے نہ ہوتے. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کو جو لگژری ملی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، یہ معمولی نہیں تھا، اور صحابہ کریو کیا کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر صحابہ آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے رات میں، اور آپ کے حجرے کے باہر ہی آ کر قیام اللیل کیا کرتے تھے. اتنا قریب آتے تھے کہ آپ کی تلاوت کی آواز صحابہ کو آیا کرتی تھی. صبح میں فجر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے باہر آنا ہوتا تھا تو صحابہ اپنی اپنی شمع لے کر آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ آج ہم پورا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں گے. یہ بہت بڑا آنر تھا، اور ڈیفینیٹلی حب رسول میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، رسول اللہ کی محبت کو بڑھانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اڈاپٹ کرنے میں. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو صحابہ آلریڈی کور کر چکے تھے اللہ کی رحمت سے. ان کے سامنے اللہ کے رسول خود موجود تھے، تو وہ اپنی اپنی شمع لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. روایات میں آپ کو پتہ چلتا ہے حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سب اپنی اپنی شمع لے کر فجر کی نماز سے پہلے رسول اللہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تاکہ جیسے اللہ کے رسول باہر آئیں یا اللہ کے رسول کو اکمپنی کریں، اور پھر یہ سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں. یہ تھا وہ مقام جو صحابہ کو ملا تھا، اسی لیے ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی. آپ کی اور میرے لیے ڈیفینیٹلی یہ مقام جو ہے اب اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے اس وقت جا چکے ہیں، آپ رخصت ہو چکے ہیں. آپ کی زندگی اس وقت جو بھی زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ عالم برزخ میں ہر انسان کی کسی نہ کسی طرح کی زندگی تو ہوتی ہے. جتنا ہمیں قرآن نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم اس کے آگے اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے. ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے اللہ نے صرف اتنا اختیار دیا ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں اس پر سوال کرو، جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے اوپر ریفلیکشن کرو، پونڈر کرو، انفر کرو اور آگے بڑھو. جہاں غیب کے معاملات آ جاتے ہیں، مسلمان درست توحید والا وہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا. جس دن مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے گی، اس دن مسلمانوں کی بحث کا آدھا چیپٹر بند ہو جائے گا. یقیناً ہر انسان عالم برزخ میں کسی نہ کسی طرح کی زندگی میں ہے. یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے جو عالم برزخ میں ہیں ان سے بہترین زندگی اس وقت گزار رہے ہیں. مگر وہ زندگی کیا ہے، نہ ہمیں کھوج کو ریت کرنے کا اس کو کہا گیا ہے، نہ اس سے ہمارے عمل پر کوئی فائدہ آئے گا. ہمارے لیے صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اور میں 2019 میں اس وقت موجود مسلمان ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ چکے، نہ آپ کی کوئی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے. تو ایسے موقع پر ہم اللہ کے رسول سے اپنی محبت کو جو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس دنیا میں تو اب اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن کیا ہمارے پاس ابھی بھی چانس باقی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں؟ چانس ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی ہے. وہ چانس آپ کو اور مجھے مل سکتا ہے جنت میں، اگر ہم نے اس دنیا کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا، اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ کے راستے کے مطابق سٹرگل کی کوشش کی، اور ہمیں ایمان پر موت آئی اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت نصیب ہو گئی، تو چانس ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اور there is no doubt اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جتنے اشعار پڑھتے ہیں جو صحابہ آپ کی تعریف میں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر صحابہ کا ایمان جاگ جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سن کر صحابہ کے دل ایمان سے منور ہو جاتے تھے، اور جس چیز کو صحابہ محسوس کرتے تھے شاید آپ اور میں اس چیز کو محسوس کر نہیں سکتے. اسی لیے ہمارا کام ہے کہ ہماری نمازوں میں یہ دعا شامل ہو کہ اللہ مجھے اس قابل کرنا کہ میں جنت میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. جہاں ہم اللہ کا دیدار کریں وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرتے ہوئے سن سکیں. جن کا ذکر ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہم بھی ان کی آواز اپنے کانوں سے سن سکیں. یہ دعاؤں میں مسلمان کے دعا شامل ہونی چاہیے.
جب یہ دعا شامل ہوگی تو ہمارے اندر آج کوئی کوشش کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. صحابہ خوش قسمت تھے، ان کے لیے مسجد کے امام رسول اللہ تھے، ان کی مینٹورنگ کرنے والے رسول اللہ تھے، ان کی نصیحت اور ان کی تزکیہ کرنے والے رسول اللہ تھے، ان کے اپنے پیاروں کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ڈائریکٹلی تعلیم دے کر اللہ سے جوڑا، بہترین مسلمان بنایا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی محبت کرنے والے صحابہ نے اس غم کو کیسے برداشت کیا ہوگا جو غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے محسوس کیا تھا. اس لیے کہ کوئی عام انسان اس دنیا سے نہیں گیا تھا، وہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول بھی ایسے رسول تھے کہ جن کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنا تھا. اللہ کے رسول بھی ایسے رسول تھے کہ جنہوں نے ہر صحابی کو یہ محسوس کرا دیا کہ جیسے وہی آپ کے لیے خاص صحابی. آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قصہ کئی مرتبہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا. عمر بن عاص کے لیے آتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کو یقین تھا رسول اللہ کی توجہ کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کا وقت دینے کی وجہ سے عمر بن عاص کو یقین تھا کہ رسول اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے جہاں اور صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احب الناس الیکا، یا رسول اللہ تمام انسانوں میں آپ کو کس سے محبت سب سے زیادہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول میرا نام لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. obviously she is your wife، آپ کو پسند ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں. مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابوہا، عائشہ کے والد. آپ اگر حضرت عمر بن عاص کو اس وقت چھوڑ ہی دیں ایک منٹ کے لیے اور آپ رسول اللہ کی اس جملے پر فوکس کریں تو علماء مینشن کرتے ہیں 7th سینچری عرب ایریا میں اس دور میں بیوی کا نام اس طرح سے اپنی محبت کی لسٹ میں ٹاپ لسٹڈ رکھنا اور مینشن کرنا یہ عرب کلچر بالکل نہیں تھا. عورت کے بیوی کے باپ کو اس طرح عزت دینا اٹ وازنٹ دا عرب کلچر. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کریو کریں، وہاں ان کے راستے اور ان کے اخلاق کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آج سے ہم کوشش بھی شروع کر دیں. گفتگو کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، سامنے والے کو توجہ کیسے دینی ہے، سامنے والے کے ساتھ نرمی کیسے اڈاپٹ کرنی ہے، سامنے والے کو کیسے یہ احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام اس طرح لیا حضرت عائشہ سے ایسوسیٹ کر کے، تو کہتے ہیں پھر میں نے آگے مزید پوچھنے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ اس محفل میں پھر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت علی بھی بیٹھے تھے. تو مجھے محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باری میرا نام آئے ہی نہیں، تو بہتر ہے میں خاموش ہو جاؤں. لیکن یہ کہنے کی ہمت اور یہ پوچھنے کی ہمت ان میں کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی محبت سے ان کو چند دنوں میں یہ احساس دلا دیا تھا. ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ جینون نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ آج سنسیئر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پرخلوص نہیں ہیں. حقیقت کچھ اور ہے. ہم لوگوں کے ساتھ پرخلوص ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جینون ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہوگا جو دوسرے کے دل میں خود بخود جگہ بنا لے گا. ہم تحفے دیکھ کر ایک دوسرے کو شاید جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم شاید دنیاوی حیثیت کے مطابق کچھ چیزوں کو دیکھ کر اڈاپٹ کر کر دوسرے کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اخلاق ہے، آپ کی مسکراہٹ ہے، آپ کی تھوڑی سی توجہ ہے جو سامنے والے کے دل میں مقام بنا لیتی ہے. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس دیتے تھے کہ لوگ نہ صرف آپ سے محبت کرتے تھے بلکہ لوگ اس معاشرے میں شائننگ سٹار بن جاتے تھے. یہ آپ کی محبت ہی کا نتیجہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کے مالک امیہ بن خلف نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں تھا جس سے وہ ان کو ٹارچر نہ کرتا. اتنا زیادہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور آپ کی توجہ تھی کہ حضرت بلال اتنے کانفیڈنٹ مسلمان بنے کہ اللہ نے ان کو ایسا آنر دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے.
یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول کا اینکر اس دور میں کتنا مضبوط اینکر تھا صحابہ کے لیے. ان کا انتقال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا. اس تکلیف میں جس میں آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور آپ نے کہا تھا اگر کسی نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہی کہا تھا نا حضرت عمر نے. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر نے سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی تھی. مقصد کیا تھا؟ یہ صحابہ کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں. آپ کے اور میرے لیے بھی اللہ کے رسول کو فکر تھی اور صحابہ کے لیے بھی فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمازوں میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے. آپ اپنا نام لے کر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے راتوں میں رو رو کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی ہے. اس لیے کہ آپ کو اور میں نے اور آپ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا ہم احبابی، وہ میرے بلوڈ ہیں، ہم اخوانی، وہ میرے بہن بھائی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ ہم؟ آپ نے کہا نہیں، تم لوگ تو میرے انتم اصحابی، تم تو میرے کمپینینز ہو. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور قرآن ان کو بین الدفتین، دو بائنڈنگز کے درمیان میں ملے گا، لیکن وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ مجھ سے محبت کریں گے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کی اور میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے روز محشر، اور جو دروازے کا گارجین ہوگا فرشتہ، وہ پوچھے گا کون ہے؟ رسول اللہ کہیں گے محمد ابن عبداللہ. فرشتہ دروازہ کھولے گا، ویلکم کرے گا اور کہے گا ہم تو کب سے آپ کے متلاشی تھے، ہم کب سے آپ کے منتظر تھے، آپ آئیے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں جب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری انسان بھی جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. اور ہم محبت نہیں کریں گے اللہ کے رسول سے، ہم غافل رہ جائیں گے اس ہستی سے. بس صرف اور صرف ایک جس کو آپ کہتی ہیں خانہ پوری کے لیے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور اپنی زندگی میں کوئی سٹرگل، کوئی توجہ، کوئی فوکس اللہ کے رسول کی محبت کو بڑھانے میں نہیں رکھیں گے. رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے رسول تمام امت کو سبق دے کر جاتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی بھی مشکل آئے، آپ اپنے انتقال سے پہلے نصیحت کر گئے تھے کہ جب تمہارے اوپر کوئی بھی مشکل آیا کرے، کوئی بھی مشکل سے مطلب چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سی بڑی مشکل کو یاد کر لیجئے. آپ نے کہا اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آئے، اذکر مصابک فی موت رسول اللہ، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس امت پر سب سے بڑا غم ہے. یعنی تمہاری ماں کا چلے جانا اتنا بڑا غم نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا چلے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت تمام رشتوں میں مجھے اور آپ کو پہلے اللہ اور پھر رسول سے کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، جب تم پر مصائب آ جائیں تو مجھ پر پڑنے والی مشکل کو اور میری موت کی پریشانی کو یاد کر لینا. رسول اللہ کا نہ ہونا یقیناً محرومی ہے مسلمان امت کے لیے، لیکن یہ دین امید کا دین ہے، یہ دین رجا کا دین ہے، یہ دین ہوپ کا دین ہے. اس لیے ہم نے جنت میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے آج ان سے محبت کرنی ہے. ایک طرف محبت کے اتنے تقاضے ہیں اور ایک طرف اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جو ہم صحابہ کی دیکھ رہے ہیں، اور ہم کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہم نے بھی ڈیولپ کرنی ہے. یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ایک اور خاتون جو واحد خاتون آتی ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جن کو اللہ کے رسول سے تھی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا. یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ایز اے نیو بورن گود میں لیا تھا. آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس موجود تھیں جب آپ کو حضرت آمنہ نے ڈیلیور کیا تھا. تو سب سے پہلے جس خاتون کی گود میں رسول اللہ آئے تھے وہ یہ ام ایمن تھیں. ام ایمن کے لیے آتا ہے وہ واحد خاتون تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. بیٹل فیلڈز میں آپ کے ساتھ ساتھ جاتی تھیں، آپ کی خیریت کے لیے پریشان رہتی تھیں،
آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. یہ وہ واحد خاتون تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے امی بعد امی، میری والدہ کے بعد. اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں ایمن کے پاس گئے ان کو تسلی دینے کے لیے، اور ان کے پاس بیٹھ کر حضرت ابو بکر نے کہنا شروع کیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت جس مقام پر جن جگہوں پر ہیں وہاں اللہ نے ان کو دنیا سے بہت بہتر عطا کیا ہے. بالکل جیسے ہم اپنے کسی پیارے کے جانے پر گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بہت نیک تھے، اللہ ان کی نیکی کا ان کو بہترین اجر دے گا، اسی سے صبر آتا ہے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ایمن کو صبر کی دینے کی کوشش کر رہے تھے اور سمجھانا چاہ رہے تھے، اور ایمن رو رہی تھیں. جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت ایمن کہتی ہیں ہاں میں رو رہی ہوں اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کو مس کرتی ہوں، میں ان کو یاد کرتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی تھی، لیکن مینلی میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے. اب کی لأن الوحی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمانوں کے دروازے وحی کے لیے ہمیشہ بند ہو گئے، اب کبھی وحی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ آخری رسول تھے، اور اب کبھی بھی اللہ کا کلام آسمانوں سے ہماری گائیڈنس کے لیے نہیں اتارا جائے گا. ایک خاتون یقیناً جو اس وقت بزرگ خاتون تھی، وہ پوری مسلمان امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ایک ریزن دے رہی ہیں. سو مچ اسپرچول میچورٹی جو آپ کو اس واقعے سے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے تو آپ کا کلام جو اللہ نے آپ پر اتارا، جو آپ کی زندگی کے اصل میننگز کو واضح کرتا ہے، جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا، یعنی اللہ کا کلام قرآن، اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں قرآن کھلا ہوا ہونا چاہیے. جو اللہ کے رسول سے ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول سے حب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی اہمیت، اس کے فہم کی اہمیت اور اس کی امپلیمنٹیشن نظر آنی چاہیے. یاد رکھیں اگر صرف اللہ کے رسول سے محبت ہوگی نا، خالی محبت، وہ آپ کو بہت جلدی ڈی ٹریک کر دیتی ہے. کیا محبت اگر صحیح حدود میں نہ ہو تو انسان کو بھٹکا سکتی ہے؟ دو انسانوں کی محبت جو حدود سے باہر ہے دونوں کو بھٹکا سکتی ہے نا. اسی طرح سے اولاد سے محبت ماں باپ کی اگر حدود سے باہر ہوگی تو ماں باپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اولاد کی کون سی خواہش جائز اور کون سی ناجائز ہے، وہ ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے اگر شوہر کی بیوی محبت بیوی سے یا وائس ورثہ بیوی کی محبت شوہر سے بغیر کسی ریسٹرکشن کے ہوگی تو نقصان کیا ہوگا کہ پھر وہ اس کی فکر نہیں کریں گے کہ ہمیں کس حدود کو فالو کرنا ہے، وہ اپنی محبت میں پھر حدود کو توڑیں گے. اسی طرح سے یاد رکھیں قرآن نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. کیا صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کافی ہے یا ہمیں اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی اٹیچمنٹ رسول اللہ سے شو کرنی ہے؟ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن نے دی ہیں. ایک ہے رسول اللہ سے محبت کرنا، ایموشنل اٹیچمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو آپ کو دن بدن بڑھانا ہے، لیکن یہاں اسٹیگنیشن نہیں آنی چاہیے. بس مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر صرف دعویٰ ہوگا، اگر صرف کلیم ہوگا تو صرف جملے ہوں گے. آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تو آپ ایک پرٹیکولر ٹائم میں کہیں گے، لیکن درود پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، بیکاز آپ کے پاس اور دن بھر کی ایکٹیویٹیز بہت ہوں گی. ہاں جب اس طرح کی محفل میں جا کر بیٹھیں گے تو پھر ہم خوب واہ واہ کریں گے نعتیں سن کے، اور پھر ہر دفعہ زبان سے کہیں گے لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. کتنی مرتبہ آپ نے لاکھ مرتبہ درود پڑھا؟ کتنی مرتبہ آپ نے سوچ سمجھ کے جمعے کے دن، بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آج کے دن کا وظیفہ بتا دیں، سب کو شوق ہوتا ہے نا، حالانکہ وظیفے کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں. آپ کو جمعے کے دن اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، پڑھتی رہیے درود جتنا پڑھ سکتے ہیں، مت کیجیے بیکار بات، کم سے کم گفتگو کیجیے، ضرورت کے مطابق گفتگو کیجیے. آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، پڑھتی رہیے درود.
ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ محبت، یہ ایموشنل اٹیچمنٹ پہلی سیڑھی ہے. ابھی محبت مکمل نہیں ہوئی. اس محبت کو مکمل کرنے کے لیے اگلی سیڑھی قرآن نے دی ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ہمارے آس پاس، مسلمانوں کے آس پاس 2 کلاسز تھیں جو مسلمانوں سے الگ ہو رہی تھیں. ایک تھے یہود جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور دوسری طرف تھے مسلمانوں کی ایک کیٹیگری جن کو منافقین کہا گیا. مدینہ میں سامنے آئے نا. امام حسن البصری کہتے ہیں مدینہ میں بعض لوگ ایسے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو ماننے کو تیار نہیں تھے. کون تھے یہ؟ ان 2 کیٹیگریز میں سے یہود، جو مانتے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں. وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ تمہارے رسول ہیں، اللہ کا معاملہ جہاں تک ہے تمہارا اللہ بھی وہی جو ہمارا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو امام حسن البصری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں زعم قوم ان یحبون اللہ. ایک قوم تھی جو سمجھتی تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. فابتلاہم بہذہ الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت سے آزمایا. اور یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی جو آپ اکثر سنتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں کہہ سکتے تھے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہیے کہ مجھ سے محبت کرو، کہہ سکتے تھے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی. اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو. لیکن اللہ نے ان کی بھی اصلاح کرنی تھی اور بعد میں آنے والے ہر قرآن پڑھنے والے کی اصلاح کرنی تھی. رسول اللہ سے خالی محبت کا دعویٰ، صرف ایموشنل اٹیچمنٹ آپ کو اور مجھے بھٹکا سکتی ہے اگر ہم نے اللہ کے کلام کے مطابق اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ نہ کیا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا. یاد رکھیے. اور علماء کے مطابق اتباع رسول حب رسول کے مقابلے میں ہائر سٹیشن ہے، اونچا درجہ ہے. پہلی سیڑھی ہے حب رسول، اور اس سے بڑھ کر آگے کی سیڑھی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور میں اگر اتباع رسول کے انڈر رہیں گے تو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ حدود سے باہر نہیں جائے گی. محبت ہو اللہ کے رسول سے. ابھی ہم ساری باتیں محبت کی تو ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت حدود میں کیسے رہے گی اس کے لیے اللہ نے یہ آیت دی ہے. سارے وہ کام کریں گے اتباع رسول میں جو رسول اللہ نے کیے، اسی طرح اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کی عبادت کریں گے جیسے اللہ کے رسول سکھا کر گئے ہیں. فرائض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اٹ از فالو کیا جائے گا. پھر جہاں پر سنتوں کے اندر یا نوافل کے اندر بات آئے گی کہ آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، ڈیفینیٹلی ہمارے لیے رول ماڈل تو رسول اللہ ہیں، لیکن کیا ہم آپ کی جیسی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے آپ کے ساتھ تہجد کی 2 رکعت پڑھنی ہے. آپ پڑھ رہے تھے. حضرت حذیفہ نے کہا میں بھی پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. تو حضرت حذیفہ کا لقب تھا صاحب السر النبی، وہ شخص جو اللہ کے رسول کے رازوں کا ساتھی ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز کی نیت کی، میں نے تکبیر کہی، ثنا اللہ کے رسول نے پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں معمول یہ ہوتا تھا، اگر آپ ام سلمہ کی کئی نریشنز پڑھیں، کہ آپ ہر آیت کے بعد کچھ لمحوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے تفکر کرنے کے لیے.
حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد چند لمحوں کا وقف کرتے تھے تفکر کے لیے اور پھر اگلی آیت پر جاتے تھے. آپ نے سورت بقرہ مکمل تلاوت کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ اب آپ رکوع میں جائیں گے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی. آپ نے سورۃ النساء مکمل تلاوت کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے لگا اب آپ رکوع میں جائیں گے. سوچیں نا، جوش میں آ کے آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ اور سورہ بقرہ کی پوری تلاوت. جس دن تراویح میں امام صاحب ذرا سے 10 منٹ سے زیادہ 11.5 منٹ کا قیام کرنا شروع کر دیں، سب خواتین ریسٹ لیس ہونے لگ جاتی ہیں. کونی ہلا رہی ہیں، پاؤں ہلا رہی ہیں، پاؤں کو دیکھ رہی ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہل رہی ہیں، بے چینی لگنا شروع ہو جاتی ہے نا. کہتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی، سورہ نساء مکمل کی، اس کے بعد آپ نے سورت آل عمران شروع کر دی. پھر آپ نے سورت آل عمران مکمل کی. سوچیں اتنے لمبے قیام کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں، ہمیں لگے اگلی رکعت میں شاید سورۃ الاخلاص پڑھی ہوگی. ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اب جلدی سے سلام بھی بھیج دیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا لمبا آپ کا رکوع تھا، اور جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنے لمبے آپ کے سجدے تھے. یقیناً آپ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے کم سے کم ایسی نماز تو پڑھ سکتے ہیں جس میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ تو یاد آئے. درست مخارج کے ساتھ تو پڑھیں، درست تجوید کے ساتھ تو پڑھیں. اتنی لمبی نہ صحیح، چاہے 3 آیتوں والی ہی تہجد پڑھیں، 2 رکعت کے لیے اٹھیں تو 5 وقت کی فرض نماز کو اپنے اوپر لازم تو کر لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی. ہم آپ کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، اور ہم جیسے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ایسی کہ جس میں اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ میری نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ میرے منہ پر واپس مار دے گا. اتنی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. اسی لیے اگر آپ سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھیں تو اللہ نے آگے کہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ جانتا ہے اتباع رسول آسان نہیں ہے، غلطی ہوگی، پاؤں سلپ ہوگا، کمی رہ جائے گی، خشوع نہیں آئے گا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز تم پریکٹس کر رہے ہوگے، کوشش کر رہے ہوگے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے؟ رسول اللہ سے محبت ہو، لیکن محبت سے اگلا درجہ اتباع رسول کا ہم نہ بھولیں. اور یہ قرآن کا حکم ہے. اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس کا کرائٹیرین، اس کا لٹمس ٹیسٹ اتباع رسول سے ملے گا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو آدھے سے زیادہ شہر ہرا نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے رسول ہمیں کہہ کر نہیں گئے. لیکن اب اس پورے سینیریو میں تھوڑا سا اپنے اندر ٹالرنس لے کر آئیں. دیکھیے اگر اس وقت ہم یہ چاہیں گے نا کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ لائٹس لگنا بند ہو جائیں اور ہم اپنے اخلاق پر فوکس کریں اور ہم اپنے اندر وہ تمام تعلیمات لے کر آئیں کہ جس کے اندر ہمیں اسلام اور رسول اللہ سے محبت کو دکھانا اہم اور عام ہو جائے، تو پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں میں علم کو عام کیجیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک لوگوں میں علم نہیں پھیلے گا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم سب بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا بچپن سے ولی اللہ خاندانوں سے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا، مگر زیادہ تر الحمدللہ میں اگر ایک سٹیٹسٹکس نکالوں تو ہم سب اپنے بچپن میں دین سے ایسے اٹیچڈ نہیں تھے. وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے اور پیچھے بزرگوں کی دعائیں اور ڈیفینیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں، یہ اسی کی برکتیں ہیں جو آج ہم اس وقت قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی. اپنے آپ کو توحید پر جما لیجئے، اپنے لیے حق پر ثابت قدم رہنے کی دعا کیجئے اور لوگوں کو ٹالرنس کے ساتھ علم پہنچائیے. جب ان کو علم آ جائے گا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو اتباع رسول کیسے کرنے، مجھے اللہ کے رسول کی تعریف کیسے کرنی ہے،
مجھے اللہ کے رسول سے محبت کیسے کرنی ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں کیا کہہ کر گئے ہیں. جب تک علم نہیں آئے گا اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ سب جو اس وقت ہوتا ہے باہر شہر میں یا ملک میں، کیا یہ حب رسول میں ہوتا ہے؟ ہاں، حب رسول میں ہی ہوتا ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت میں ہی کر رہے ہیں نا. یہ جتنے کام بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، نہ حضرت ابو بکر نے کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور نہ تبع تابعین نے کیا. نکالیے نام کوئی ان ساری جنریشنز میں، تینوں جنریشنز میں آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا جنہوں نے یہ سب کیا ہو جو ہم نے شروع کر دیا. کسی نے نہیں کیا. یہ اس کے بعد شروع ہوا ہے. اللہ کے رسول بتا کر نہیں گئے. اب کیسے پتہ چلے گا حب رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس وقت جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ سب حب رسول کے نام پر ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، ہم بھی حب رسول کے نام پر نہیں کرتے. کلیش آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا کلیش؟ فرض کریں آپ کی امی کرتے ہیں اور آپ کے ابا کرتے ہیں، اور آپ کو علم آ گیا، آپ نہیں کرتے. اب کیا کریں گے؟ امی ابا سے جھگڑا، آستینے چڑھا کر ان سے بات، آنکھیں ماتھے پر چڑھا کر اونچی آواز میں ان سے گفتگو، یہ کرنے کو کہا. ایسا نہ ہو کہیں ایک سنت بتاتے بتاتے رسول اللہ کی ایک بڑی سنت کو اگنور کر دیں. ٹالرنس، برداشت، صبر. اپنے آپ کو توحید پر جمائیے. آپ اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، دوسرے کو آپ صرف بتا سکتے ہیں، کنونس نہیں کرا سکتے. ڈونٹ ڈو دس. ہم ڈنڈا لے کر جب پیچھے پڑ جاتے ہیں جب ہی ہمارے رشتے بھی اسپائل ہو جاتے ہیں. کہہ دینا آپ کا کام ہے. جہاں آپ کو سختی کرنی ہے وہ آپ کی اپنی جان ہے. ڈونٹ گیو یور ہیڈ کاؤنٹ ان اینی سچ تھنگ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی تعریف نہیں ہو رہی. اور میں کیوں اس بات پر زور دے رہی ہوں؟ محبت رسول اور حب رسول اور ایموشنل اٹیچمنٹ کی باتیں تو خود اسلام کرتا ہے، خود قرآن کرتا ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو ایک طرف الگ کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. پھر کیوں اپنے آپ کو الگ طرح سے ایک محبت کے کرائٹیریا پر لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہولسٹیکلی اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. ڈو ناٹ ایگزیجریٹ. دیکھو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ. دیٹس the رائٹ ورڈ. میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا، جیسے کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا یا غلو کرنا. آپ نے منع کیا ہے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے سے. آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ جس محفل میں آپ آئیں لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. صرف اس لیے آج آپ اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے پاس کوئی احکام کی شکل میں چیز نہیں، صحابہ نے نہیں کیا. ایسے سینیریو میں پلیز اپنے جذبات کو ایک طرف اور اپنے کول کو کنٹرول میں رکھیں، ٹالرنس لیول کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتیں موجود ہیں. خود حق کو تھام لیں اور توحید پر آ جائیں اور لوگوں کے لیے دعا کیجیے. پیار محبت سے علم دیتے رہیے. کنوے کرنا آپ کا کام ہے، کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے. وہ کام اوپر والے کا ہے. اس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حب رسول کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے سیرت رسول پڑھنی ہے یا سننی ہے. اتباع رسول کے لیے میں آپ کو 4 پوائنٹس دے کر جا رہی ہوں، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. آج سے ہی اپنی زندگی میں ان 4 پوائنٹس کا کوئی نہ کوئی ایسنس ڈیولپ کرنے کی کوشش شروع کر دیں. یہ 4 پوائنٹ جو سورہ مائدہ میں آئے ہیں یہ متقین کی صفات ہیں، اور یہ چاروں پوائنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہائیسٹ سٹینڈرڈ پر آپ کو نظر آتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے منہ موڑ لے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک قوم لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اور ان کی کوالٹی نمبر 1 جو انشاءاللہ آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ نرم دل. آپ کو جتنا بھی غصہ آ رہا ہو اپنے آس پاس رشتہ داروں پر، اس شہر پر، ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی محبت میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، کتنا بھی غصہ آ رہا ہو، پہلی کوالٹی اللہ کے رسول سے جو ملتی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ نرم دل. کیا فائدہ غصہ کرنے کا؟ غصے سے اصلاح ہوتی ہے، غصے سے تربیت ہوتی ہے، غصے سے تزکیہ ہوتا ہے. فرض کریں اس وقت میں آپ کو یہاں بٹھا کر قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں اور میں غصہ کرنے لگ جاؤں آپ لوگوں کے اوپر، آدھے لوگ بھاگ جائیں گے نا؟ نہیں؟ وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے نہیں، ابھی تو میں نے غصہ کرنا شروع نہیں کیا. نیکسٹ ٹائم، ہاں چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. ابھی مروت میں بیٹھے بھی رہ گئے تو نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے. غصے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی ہے. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے مسلمان لگائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خدشہ آج سے 1450 سال پہلے ظاہر کر گئے تھے کہ قرب قیامت کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہوں گے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے. اس دور میں جہاں پر بہت سی چیزیں ایمبیگوس ہو گئی ہیں، جہاں توحید میں گڈمڈ آ گیا ہے، ہر بالغ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے حق پر جما دے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری پوری ہستی کو عمل کے لحاظ سے اتنا امپیکٹفل کر دے کہ میرے خاندان والے میرے ذریعے اسلام کی اور توحید کی خوبصورتی دیکھیں. یہ آپ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے. دیکھیں باہر جا کر توحید کا پیغام پھیلانا یقیناً یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن میری ذات کے ذریعے میری توحید کا فائدہ میرے ساتھ میری چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کو اگر نہیں ہو رہا then it means there is some problem in my توحید. کوشش کریں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنی جان لگا دیں اور اللہ اپنے بندے کے لیے سامنے والے کا دل نہ کھولے؟ کھلتا ہے دل، وقت لگتا ہے، اللہ آزماتا ہے اور اللہ ٹھوک بجا کر چیک کرتا ہے کہ جو ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے یہ کتنا جینوئن ہے. آپ چیک کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا مومنین کے ساتھ معاملہ کیا تھا، آپ تربیت اور تزکیہ کیسے کرتے تھے. آپ مسجد نبوی میں تھے اور ایک بدو آیا اور اس نے پیچھے سے آپ کے کرتے کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان آ گئے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے لیے پیسے مانگ رہا تھا. آپ سوچیں، آپ مال میں جا رہی ہوں اور کوئی مانگنے والی آئے اور پیچھے سے آپ کی چادر اور عبایا زور سے کھینچے کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ جائے، آپ کو اس وقت یاد رہے گا اذلۃ علی المؤمنین؟ نہیں یاد آتا نا. بٹ دیٹ واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو ڈانٹا بھی نہیں، نتھنگ. خاموشی سے اس کی حاجت پوری کر دی. یہ تھے اللہ کے رسول. یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہنے کو دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم ربیع الاول میں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم کہنے کو لوگوں کو سنتوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی توحید درست کر رہے ہیں. ہم کہنے میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام اللہ کے رسول کی تعریف میں کبھی ایسے نہیں کیا، لیکن کس وقت ہماری یہ نیت ہماری اپنی ایگو کو فیڈ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو فوکس ہمیں اپنی نیت پر رکھنا ہے، بتانا کام ہے. اسی لیے جس دن آپ نے یہ سمجھا کہ کنونس کرانا اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ دلیل دے کر سامنے والے کو چپ کرانا میرا کام ہے، وہیں سے سمجھ لیں آپ کی نیت کرپٹڈ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سامنے والے کو دلیل دینے کے لیے بھی کیسے کہا ہے. اگلی صفت کیا ہے سورہ مائدہ کی اس آیت میں؟ اس سے پہلے کہ میں دلیل پر بات کروں، کسی مسلمان کو دلیل دیتے ہوئے تو آپ کو بہت ہی اپنے اندر نرم مزاجی رکھنی ہے. نہ صرف مسلمان، کسی نان مسلم سے بھی بات کرنی ہو
تو یہ نہیں ہے کہ اپنی آستینیں چڑھا کر اور اپنے ماتھے پر 6 بل ڈال کر اور ناک سے جو ہے وہ ڈریگن کی طرح آگ نکال کر آپ بات کریں گے. کیا ہم اپنے گھر والوں سے ڈریگن بن کے بات نہیں کرتے دین کے نام پہ؟ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر دین کی بڑی غیرت ہے. کیا کروں، غصہ آ جاتا ہے، اتنی بدعتیں کرتے ہیں لوگ. اللہ نہیں دیکھ رہا ان کی بدعتوں کو؟ وہ کافی ہے اوپر، اس نے سکھانا، وہ مہلت دے رہا ہے اصلاح کی، اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے. دین کی اہمیت بہت ہے ہمارے اندر، دین کی لائلٹی بہت ہے. آپ کو دین کے نام پر غصہ کرنے کی جسٹیفیکیشن اور اتھارٹی کسی نے نہیں دی. آپ کو حق پہنچانا ہے، پیار محبت اور نرمی سے پہنچائیے. یاد رکھیے اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، دین محبت سے پھیلایا جاتا ہے، اور دین کے لیے لوگوں کو بشارتیں دی جاتی ہیں، امید دلائی جاتی ہے، ان کے گناہوں کے اوپر معافی کی ان کو توقع نظر دکھائی جاتی ہے، تاکہ وہ غلطیوں پر معافی مانگ کر ایک قدم آگے بڑھیں اور دنیا میں اپنی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کر سکیں. سورہ مائدہ میں اگلی صفت بتائی گئی مومنین کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پرومیننٹ نظر آتی تھی اور آج ہمیں اتباع رسول میں اڈاپٹ کرنی ہے. اذلۃ علی المؤمنین، پہلی اعزۃ علی الکافرین، پرائڈ ود دا ڈس بلیور. اعزۃ علی الکافرین زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کفار کے ساتھ سخت. مجھے نہیں پتا اس کا یہ ترجمہ کرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن اعزۃ عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے عزت کے ساتھ رہنا کفار کے سامنے. اعزۃ علی الکافرین، شو یور پرائڈ ود دا ڈس بلیورس، یعنی اپنے دین پر مت شرمانا کفار کے سامنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب تمہیں کافر نظر آئے تو ایک تھپڑ مار دینا، یو ہیو فل اتھارٹی، اوہ تم نان مسلم ہو، تھپڑ الاؤڈ، ایک لگا دیا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مومنین جو ہے وہ آپس میں نرم دل اور کفار کے ساتھ سخت دل ہوتے ہیں، نہیں. لیو ود اے پرائڈ ان فرنٹ آف ڈس بلیورس، اپنے دین پر مت شرمانا، اور جتنی ضرورت آج اس چیز کی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی مسلم آئیڈینٹی آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا ذریعہ نہ بنے. اور مسلمان عورت تو فور فرنٹ پر دین کا مقابلہ کرتی ہے. مرد اپنی آئیڈینٹی چھپا سکتے ہیں، داڑھی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی نان مسلم کی بھی ہو سکتی ہے، داڑھی کسی سائز کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے وی ہیو دیس فقہی ایشوز. داڑھی تو کسی سائز کی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے 4 لوگ ہوں، 4 مرد ہوں، چاروں نے سنت رسول میں داڑھی رکھی ہو، بٹ چاروں کا سائز الگ الگ ہو. این ممکن ہے ان 4 جیسے نان مسلم کی بھی داڑھی ہو. عورتیں مردوں کے مقابلے میں بالکل الگ طرح سے دین کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. آپ اور میں تو اس اسلام کو پوری دنیا کے سامنے فور فرنٹ پر آ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی مسلم آئیڈینٹی آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا ذریعہ نہ بنے. ورنہ کیا فائدہ ایسی آئیڈینٹی کا جس میں آپ نے اور میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں نعتیں پڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کا تو بہت دعویٰ کر دیا، لیکن جب ویکیشنز میں گئے تو ہمارے حلیوں کو دیکھ کر کوئی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا ہندو ہیں یا بدھسٹ ہیں یا جیو ہیں، یا ہمارا کوئی دین بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج ریلیجنز پر وار ہے اور سب سے بڑی جنگ اسلام کے خلاف ہو رہی ہے. ایسے میں مسلمانوں کو اس کوالٹی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ قریش کے سرداروں کے سامنے گھبراتے اور شرماتے نہیں تھے، اپولوجیٹک ہو کر دین نہیں پریزنٹ کرتے تھے. آپ نے پوری پرائڈ کے ساتھ دین کو پریزنٹ کیا ہے، اور آج رسول اللہ کی اسی صفت کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری کوالٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پریزنٹ کرتی ہے اور اتباع رسول میں ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کا جہاد ہو، چاہے وہ نفس کو تھامنے کا جہاد ہو، چاہے وہ گھر والوں کی خدمت کا جہاد ہو، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا جہاد ہو، چاہے وہ اپنی یونیورسٹی اور سکول میں اپنی مسلم آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کا جہاد ہو، چاہے ان گیدرنگ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا جہاد ہو جن گیدرنگز میں اللہ کے احکامات کو کرچی کرچی کیا جاتا ہے، چاہے وہ سکولز میں ہوں یا وہ آپ کے خاندان کی شادیوں میں ہوں. ڈونٹ گیو یور ہیڈ کاؤنٹ. جس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح تعلیمات کو پیروں تلے روندا جائے،
محرم نامحرم کا ٹچ تو ہم سبھی جانتے ہیں نا. واضح احادیث موجود ہیں, صحیح احادیث موجود ہیں. آپ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تم نامحرم کو ٹچ کرو. ہمارے خاندانی شادی بیاہ کے فنکشنز میں کیا کچھ نہیں ہوتا, اور ہم مجبوریوں کے نام پر اپنا ہیڈ کاؤنٹ دیتے رہیں. وی نیڈ ٹو تھنک. جہاد صرف اور صرف قتال کی شکل نہیں ہے. عورتوں پر تو قتال فرض بھی نہیں ہے, یہ تو مردوں کا کام ہے. اور ابھی اس وقت تو قتال فرض بھی نہیں ہوا ہوا کہیں پہ انڈر خلیفہ وقت. یہ تو وقت ہے اس وقت جہاد کا, اور جہاد تو آپ کو 24/7 کرنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ, اپنے معاملات کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, رسومات کے ساتھ, سیلیبریشنز کے ساتھ. ہم ابھی اسی میں کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ وہ چیزیں جو کلیئرلی کویسچن مارک کے ساتھ ہیں اس معاشرے میں یا اس دنیا میں, برتھ ڈیز, اینیورسریز, یہ سب چیزیں, وہ مہندی مائیوں کے سارے فنکشنز جن کے اندر اسلام کی حدود خوب توڑی جاتی ہیں, اب بگ کویسچن مارک. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کویسچن مارک تو نظر آتا ہوگا نا, بڑا بڑا لگا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم آتا ہے جس چیز میں شک آئے اس کو چھوڑ دو. If you have a question mark, then leave it. And if you don't want to leave it, go and seek knowledge about it. تاکہ آپ کو clarity of thought ملے. اسی طرح سے ambiguity پہ زندگی گزار دیں گے, ابہام پہ زندگی گزار دیں گے, ڈاؤٹس پر زندگیاں گزار دیں گے, تو جب قبر میں اٹھایا جائے گا, یا جب روز محشر کھڑا کیا جائے گا, یا جب امت رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کے لحاظ سے حوض کوثر پر لایا جائے گا, اور فرشتے ہمیں دور دھکیل دیں گے جبکہ اللہ کے رسول ہمیں پہچان رہے ہوں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے پیچھے یہ لوگ کن کن چیزوں میں انوالو ہو گئے. ہم اپنے آپ کو ان محرومیوں کو احساس خود آبزرو کرتے ہوئے تب جاگیں گے, یا آج اپنے کویسچنز مارک کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جہاد تو ہر قدم پر بکھرا ہوا ہے, سمیٹ لیں جس کو جتنا موقع مل جائے. یہ اسلام کا جتنا معاملہ اس وقت دنیا میں پھیل رہا ہے, آپ کو اس وقت نیوٹرل رہ کر زندگی گزارنے کے اوپر اگر اپنے آپ کو رکھیں گے تو صرف منافقین کی لسٹ کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائیں گے. یو ہیو ٹو بی آن دا پازیٹیو سائڈ اور آن دا نیگیٹو سائڈ. یا تو آپ معاشرے کو امت کے لحاظ سے کھڑا کرنے والے ہیں, یا آپ معاشرے کو امت کے لحاظ سے گرانے والے ہیں. جسٹ سی یور سیلف ویئر یو آر اسٹینڈنگ. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے. کب تک ہم اپنے آپ کو ڈلی ڈیلی پر رکھیں گے؟ کس چیز کے انتظار میں ہے؟ کیا 500 سال کی عمر ہے؟ کیا 200 سال کی عمر ہے؟ کتنی خاموشی سے ہمارے ساتھ ہی ہمارے اپنے رہنے والوں اور جاننے والوں میں سے لوگوں کا انتقال نہیں ہو جاتا. خاموشی سے کوئی ہمیں چھوڑ کر نہیں چلا جاتا. جسٹ ویک اپ یور سیلف فار دا جہاد آف ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. یہی رسول اللہ کی زندگی تھی. آپ کی زندگی میں بھی صرف 24 گھنٹے ہوتے تھے, لیکن ہم اپنی زندگی کا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. آج جتنی عورتیں اپنا ٹائم ضائع کرتی ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, جسٹ ٹاکنگ ان اے جنرل موڈ, جتنا عورتیں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. شاپنگز ہوں, کلبز ہوں, ڈرامے ہوں, موویز ہوں, کٹی پارٹیز ہوں, یا جو کچھ بھی گیدرنگز ہوں, فرینڈس گیدرنگز ہوں اور ہینگ آؤٹس ہوں, ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کے رسول کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے. ان کی گھڑی میں 48 آورس کا دن نہیں ہوتا تھا. He made the each second of his life. اور یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں جہاد. آج بھی جو اتباع رسول کرنا شروع کر دے گا اس کی زندگی میں جہاد نظر آئے گا. اور آخری کوالٹی جو سورہ مائدہ میں مینشن کی گئی ہے, جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کسی بلیم کرنے والے کے بلیم پر وہ فوکس نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے ٹائٹلز نہیں لگائے گئے. جادوگر کہا گیا, ساحر کہا گیا, کاہن کہا گیا. آپ پیچھے جا کر ان کو جواب دیتے تھے, جی نہیں میں جادوگر نہیں ہوں, دیتے تھے. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. لوگ آپ کی توحید پر چلنے کی وجہ سے, لوگ آپ کا ینگ ایج میں دین میں آنے کی وجہ سے, لوگ آپ کا ینگ اولاد کے ساتھ ان کو اور اپنے آپ کو دین پر لانے کی وجہ سے آپ پر طرح طرح کے بلیم کریں گے.
ہو سکتا ہے آپ کو طرح طرح کے ٹائٹلز دیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جسٹ اگنور دیم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے اپنی ذات بڑی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ دین بڑا ہے جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی ہے. ایک مسلمان عورت اس لیے نہیں حجاب کرتی کہ اس کا دل چاہ رہا ہے. ایک مسلمان عورت، مسلمان لڑکی اس لیے نہیں حجاب کرتی کہ اس کے والد اور اس کے باپ یا اس کے بھائی نے کہا ہے. آپ اور میں حجاب اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے. There will be a huge difference in your mindset, in your perceptions. آپ apologetic کبھی بھی نہیں ہوں گے. It's your right, it's your freedom of expression, it's your freedom of life کہ آپ جیسے چاہیں اس طرح سے زندگی گزاریں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کا کنوکشن نہیں دیا تو وہ ہر ایک کے تانے کے اوپر اپنے دین کو اتار کر ایک طرف کر دیں گے. اور اگر ہم نے ان کو دین کا اعتماد اور کنوکشن دے دیا تو وہ کسی بلیم کرنے والے کے بلیم سے نہیں گھبرائیں گے، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور نہ اپنے دین پر کمپرومائز کریں گے. دس از دی بیسٹ کمبینیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے انسلٹنگ پرسیکویشنز کیے گئے، لیکن آپ نے کوئی ان کی پرواہ نہیں کی، بیکاز آپ کے لیے آپ کی ذات آپ کے فوکس میں نہیں ہوتی تھی. آپ کی پرائیڈ آپ کی اپنی ذات نہیں تھی، اللہ کا دین تھا. طائف کے موقع پر جب آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اللہ طائف کی وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں سمیش کر دے. کیا کہا اللہ کے رسول؟ آپ کے پاؤں زخمی تھے، آپ اتنا زیادہ تکلیف میں تھے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، آپ نے ایک باغ میں جا کے سہارا لیا تھا. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ سمیش کر دے ان کو، بدلہ لے ان سے. اللہ کے رسول تھے نا، اپنے ذہن میں اپنے دین کو بلند رکھنے والے اور اپنی ذات کو پیچھے ڈالنے والے. نیت درست تھی. آپ نے کہا کیا پتہ ان کی اولادیں اللہ تیری عبادت کرنے والی ہوں. پازیٹیوٹی. بدر کے موقع پر آپ نے اللہ سے کیا دعا کی تھی جب آپ کو لگا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کا اتنے سارے کفار سے مقابلہ ہے؟ آپ نے کہا اللہ یہ چند مٹھی بھر آپ کے نام لیوا ہیں، اگر یہ نہ رہے تو آپ کا نام اس زمین پر لینے والا کون ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے حبیب تھے. وہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ اللہ دیکھ لیں کفار نے میری فیملی کا کیا حشر کیا ہے، اللہ ان سے بدلہ لے، اللہ ان کو ختم کر دے. مگر رسول اللہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں. اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا غور و فکر لے کر آئیے. زندگیاں ویسے بھی صبح سے شام گزر رہی ہیں، اپنی زندگیوں کو کوالٹی دیجیے، قرآن کے سائے میں لے کر آئیے. آپ کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. حالات ہم نہیں بدل سکتے ہیں، یاد رکھیے، حالات نہیں بدل سکتے. حالات میں میرا رویہ کیا ہو یہ میرے ہاتھ میں ہے. حالات تقدیر ہیں، رویے پر اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے آج کے مسلمان کو تو وہ اپنی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لے گا. حالات تقدیر ہیں، ان حالات میں اڈاپٹ کیا ہوا رویہ، اسی پر میرا اور آپ کا حساب کتاب ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں حب رسول کو ہر لمحہ ہر دن بڑھائیں، وہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی شامل رکھیں. اللہ ہمیں آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھیے اور ہمیں حق پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہماری زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی عطا فرما. اللہ ہمارے خلق، ہمارے اخلاق، ہمارا کریکٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا دے. اللہ ہمیں صحابہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دیجیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ جن کے اوپر کوئی مشکل اور پریشانی آئی ہے، اللہ اس مشکل اور پریشانی میں آپ ان کے مددگار اور آپ ان کا سہارا بن جائیے. اللہ تمام لوگوں کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے دروازے کھولے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.